अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था, यानी लाहौर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब डिसक्वालीफाइड हैं ज़िमनी इंतखाबात के लिए। आज की ताज़ा तरीन जो इतलात हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले पर एक किस्म का जो अपना वर्डिक्ट दिया है वो ये है कि NA 1, 2, 3 के जो इलेक्शंस हैं वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं जब तक कि इसका केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, और जो सेकंड हियरिंग है वो 30th तक पोस्टपोन कर दी गई है। अब देखते हैं कि इसके क्या मुज़मरात पड़ेंगे हमारे इस पूरे मंजरनामे पे, और इसके लिए हमारे साथ बड़ा ही पर्टिनेंट पैनल मौजूद है। हम लोग स्टैंड बाई कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब के लिए, वो भी रास्ते में हैं, आया ही चाहते हैं, जैसे ही आएंगे हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं सैयद ज़फ़र अली शाह साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और लॉयर भी हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं रिनाउंड जर्नलिस्ट और कॉलमनिस्ट हारून रशीद साहब। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ नाज़रीन, दो अशार अल्लामा इकबाल के पेश करता हूँ। अल्लामा ने फरमाया कि हो गया मानिंदे आब अर्ज़ां मुसलमान का लहू, मुस्तरब है तू कि तेरा दिल नहीं दानाए राज, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। ये बांगेदरा से दो शार नाज़रीन इस वजह से आज मैंने मुंतखब किए कि आपको मालूम है कि जिस तरह NWFP में आजकल मुसलमान को कत्ल कर रहा है, और जिस तरह अर्ज़ानी खून मुस्लिम आप देख रहे हैं, उस पर मुझे अल्लामा इकबाल के ये चंद अशार जो हैं वो याद आ गए, और हर पाकिस्तानी का दिल कुढ़ रहा है कि किस तरह ये मामला जो हल हो और हम आगे बढ़ें, और जो हमारे बारे में एक इंटरनेशनल लेवल पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको डिस्पेल किया जा सके। दुआ ही किया जा सकती है, और अल्लाह ताला सबको इंक्लूडिंग माई सेल्फ हदायत दे और हम आगे बढ़ सकें और इन चीज़ों से निकल सकें। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, ज़फ़र अली शाह साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं कि ये जो फ़ैसला आया लाहौर हाई कोर्ट का, और उसके ऊपर ह्यू एंड क्राई हमने देखा बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और दूसरे लोगों ने भी खासा उसको क्रिटिसाइज़ किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीफ दिया है, क्या आपको ये रिलीफ एक्सेप्टेबल है? क्या आप इसको मज़ीद आपके जो सॉफ्ट कॉर्नर है उसमें थोड़ी सी मज़ीद इजाफा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के लिए, या आप इसको रिजेक्ट करते हैं? देखें किसान साहब, ये आज के जो मारूजी हालात हैं और जो हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, वरना फ़ैसले तो आते ही रहते हैं अच्छे बुरे, और फैसलों के आने के बाद फैसलों पर क्रिटिसिज्म भी लोग करते हैं, गुड फेथ में होता है, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी नहीं आता। लेकिन ये जो आपने ह्यू एंड क्राई का लफ्ज़ भी कहा, ये कल परसों के फैसले पे ये जो नवाज शरीफ साहब के बारे में आया, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, इस पे ह्यू एंड क्राई क्यों हुआ इतना? वरना नॉर्मल कोर्ट के फैसले पे छोटा मोटा क्रिटिसिज्म, जीतने वाला खुश हो जाता है, हारने वाला ज़रा मायूस हो जाता है, ये वो। लेकिन इस पे ह्यू एंड क्राई क्यों है? क्योंकि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं पूरे मुल्क के, यानी जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, या कुछ जमातों के रोल हैं, या कुछ सियासी हैं, उनको छोड़ दें आप। पिछले 1.5 साल से डायरेक्टली टारगेट जो है वो जुडिशल सिस्टम हुआ है, और बिलखसूस जो एग्जिस्टिंग जुडिशरी है, जिनको आम जबान में पीसीयू जजेस कहते हैं, तो इनकी मौजूदगी में इस जो एग्जिस्ट कर रहा है जो जुडिशल सिस्टम, और जिस पे पब्लिक में मैं बात जाऊंगा, पॉलिटिकल पार्टीज में भी मैं बात जाऊंगा, पब्लिक को कुछ बात को कुछ समझ होती, कुछ नहीं होती, पॉलिटिकल पार्टीज के वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन 1 लाख वकला जो अदरवाइज लीगली ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, जो इन्हीं कोर्ट्स के ऑफिसर्स भी हैं हम, जब हम पेश होते हैं दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, हम उस कोर्ट का हिस्सा भी होते हैं, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। 1 लाख वकील इस मौजूदा एग्जिस्टिंग सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं है। मौजूदा एग्जिस्टिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जो कोर्ट्स, एंड येट दे अपीयर बिफोर द कोर्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिटिगेंट्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिटिगेंट्स, जो अंदर हुआ है मतलब है। लेकिन उसके साथ साथ जो उनका अपना वर्षन है वो भी हफ्ते में जुमरात की स्ट्राइक से आपको नजर आएगा। मतलब इसलिए ह्यू एंड क्राई इस पे हुआ है कि जिस वक्त कोर्ट्स के फैसले, और बिलखसूस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के फैसले, जब वो बादियों नजर में इतने आम आदमी को भी बायस नजर आए,
قطع نظر اس کے باعث وہ ہوں یا نہ ہوں، میں اس پہ بات جاؤں گا ٹھیک، لیکن جس پر کامن مین جو ہے پرسیپشن جو ہے ان کی وہ تھی، یعنی وہ بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھے تو ہیو اینڈ کرائی تو ہوگا، اور شک کی نگاہ سے بھی ویسے نہیں کہ ثنا صاحب ایک ہفتہ قبل یہی ججز یہی جوڈیشری صرف اس کا نام ذرا مختلف ہے کہ یہ الیکشن ٹریبیونل ہے، یہ ہائی کورٹ ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ججز آر فرام دا سیم کورٹس، ان کا ٹائٹل لیکن اس میں جو فیصلے کے بعد جو ریئیکشن آیا، جو ہیو اینڈ کرائی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس میں کچھ لوگوں نے آپ کی طرف سے پیپلز پارٹی کے اوپر شکوک کا اظہار کیا، میں عرض کرتا ہوں، حالانکہ زرداری صاحب کی واضح طور پر سٹیٹمنٹ آ گئی تھی کہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، یہ جمہوریت کے خلاف ہے. سر میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں نا میں پہلے تو وہ آپ کو یعنی یہ بتا لوں نا کہ کیوں ریئیکشن ہمارا بھی کیوں آیا، لوگوں کا بھی کیوں آیا، کہ یہ پچھلے 1.5 سال سے یہ جو ایک کرائسس ہے، پرابلم نہیں، یہ کرائسس ہے، قوم اس کو نہ سمجھے یا قومی لیڈر اس کو نہ سمجھے، حکومت نہ سمجھے یا پوزیشن نہ سمجھے تو وہ ایک الگ بات ہے، آنکھیں بند کر لے تو، لیکن یہ ایک سیریس کرائسس ہے. آپ اندازہ لگائیں 18 فروری کے بعد ایک اتحادی حکومت ہے، ہم بھی ہیں، پاکستان پیپل پارٹی والے بھی ہیں، اور ابھی آپ نے فرمایا کہ پاکستان پیپل پارٹی میں بھی شک و شبہات ہیں. یہ معاملہ اتنا یہ آپس میں یہ مکس اپ ہو گیا ہے، اتنا انٹر لنکڈ اور ہے بھی. اگر سٹنگ گورنمنٹ آج ووٹ لے کر آئی ہے جو اگر یہ مسئلہ یہ حل نہیں کرے گا تو کون کریں گے؟ میں ہارون صاحب سے ذرا پوچھوں کہ ہارون صاحب اب یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں جو کولیشن ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کولیشن کے اوپر خاصی بڑی دراڑ جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے اس کے بعد، جب خاص طور پہ پی ایم ایل این کی طرف سے ایسپرشنز کاسٹ کی گئیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کولیشن کے لیے یہ کیا سب سے بڑا چیلنج کے طور پر ابھرا ہے اور اس کو کیا یہ اوورکم کر لیں گے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ بیانات سے نہیں ہے متعین ہو سکتا. متعین یہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف اور ان کے قریبی ساتھی، کیا ان کے پاس ایسی کوئی اطلاع ہے کہ زرداری صاحب نے کورٹ کو انفلوئنس کیا ہے؟ ابھی تک جو ان کے ترجمان ہیں وہ زور اس پہ دے رہے ہیں کہ صدر صاحب کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے، اس کے بھی شواہد ہمارے پاس نہیں ہیں. مسئلہ اصل میں کہیں اور ایک اور سبب بھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے آزادی چوک کے جلسے میں بہت ہی زیادہ ججوں کی توہین کی، یعنی ان کا یہ موقف تو ہے، یہ ایک تاثر یہ بھی ہے، اور کسی حد تک میں بھی اس سے متفق ہوں کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم پی سی او ججز کو نہیں مانتے تو پوری قوم ہی نہیں مانتی، تنہا میاں نواز شریف ہی تو نہیں ہے جو نہیں مانتے. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے انہیں اتنا تلخ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ساری قوم کہتی ہے کہ ہم پی سی او ججز کو نہیں مانتے، 81% لوگ کہتے ہیں جسٹس افتخار چودھری کو بحال ہونا چاہیے، اور ایک سروے میں تو اب 93% ہوئی ہے، میرا خیال وہ 81% جو ہے وہ زیادہ قابل اعتماد. مسئلہ یہ ہے، میں اس کیس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ ہم بات ہی نہیں کرتے، میں تو قانون دان نہیں ہوں، ظفر علی شاہ صاحب اس پہ بات کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ثالث وہ شخص ہوتا ہے جس میں فریقین متفق ہوں، یعنی جج تو بہت بڑا منصب ہے. میرا اور آپ کا جھگڑا، آپ کہتے ہیں ہارون رشید نے میری فلاں چیز پہ قبضہ کر لیا، یہ میری چیز ہے، یہ موبائل جو ہے یہ میرا ہے، ہارون رشید کا نہیں ہے، تو ثالث کس کو بنایا جائے گا؟ جس پہ آپ کو بھی اعتماد ہو اور مجھے بھی اعتماد ہو. یہ عجیب جج ہیں جن پہ ساری قوم عدم اعتماد کرتی ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیس میں نہیں کہتا کہ ان کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، میں نہیں جانتا، میں نے کیس پڑھا بھی نہیں ہے، میں اس کو سمجھتا بھی نہیں ہوں. دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ بہت سے مقدمات تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، رحمان ملک صاحب پہ بھی تھے، حسین حقانی پہ بھی تھے، زرداری صاحب پہ بھی تھے، محترمہ پہ بھی تھے. وہ سارے مقدمات کہاں گئے؟ وہ بھاپ بن کے اڑ گئے نا. تو اگر آپ کو ایک معیار باٹ ایک ہوتا ہے، آپ کے لیے باٹ الگ نہیں ہو سکتا، الگ نہیں ہو سکتا. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کور ہو تو NRO میں نواز شریف صاحب کو بھی انکلوڈ کیا جانا چاہیے تھا، اور 99 کا جو ایونٹس ہیں ان کو اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہونا چاہیے. یہ تو سادہ بات ہے، اس کے لیے کوئی بہت ذہانت کی ضرورت تو نہیں ہے، نا قانون دانی کی ضرورت ہے. دیکھیے احتساب کیا ہوتا ہے، احتساب کا ایک معیار قائم کیا جاتا ہے، اور احتساب ایسے حال کا ہوتا ہے، ماضی کا کم ہوتا ہے. ماضی میں سے چند لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، آئندہ سے اگر ایک سگنل کو سینکڑوں آدمی کراس کر کے گزر جائیں تو سینکڑوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا، ایک دو کو پکڑا جاتا جو زیادہ شرارت کر رہے ہوں. یا تو سب کو معاف کر دیں اور آئندہ سے قانون نافذ کر دیں، اور یا پھر جو ہے سب کے معاملات عدالتوں میں چلنے دیتے نا. اگر یہ عدالتیں معتبر تھیں تو ان میں چلنے دیتے نا. محترمہ نے کتنی دفعہ کہا چمک اور کینگرو کوٹ شاہ صاحب تلفظ ہوتا یہی تھی نا. گزارش یہ ہے کہ عدالت وہ ہوتی ہے جس کو خلق خدا تسلیم کرے،
اور بہت قوت فیصلہ کا فقدان ہے. جس وقت وزیر اعظم نے ان ججوں کی رہائی کا اعلان کیا تھا اس کے ساتھ ججوں کی بحالی کا اعلان ہونا چاہیے تھا, اور نہیں تو 72 گھنٹے درکار تھے. لیکن شاہ صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ کیا ضرورت محسوس کی گئی نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ وہ عدلیہ کے حوالے سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے, یا جس طرح ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی ٹف لینگویج انہوں نے یوز کی, تو اس طرح کی لینگویج نہیں کی جانی تھی یوز؟ دیکھیں جی کسانہ صاحب, لینگویج پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈر لینگویج استعمال کرتے رہتے ہیں, اور لینگویج کے بڑے معنی ہوتی ہیں. ججز کے خلاف تو نہیں؟ نہیں ججز کی یہ میں نہیں کہ میں میاں نواز شریف کے کیمپ میں بیٹھا ہوں, مطلب میں اس لیے بات کر رہا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کیٹیگریکلی ان کا جو فوکس ہے, اور یہ ذہن میں رکھیں یہ بات کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ 3 نومبر کی جوڈیشری کو, میں پہلے بھی جناب کے ٹی وی پروگرام میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ قوم ہضم نہیں کر سکتی. میاں نواز شریف اس لیے کہہ رہے ہیں, میاں نواز شریف 16 کروڑ عوام کی زبان بول رہے ہیں, وہ اکیلے ان کی اپنی ذات کے لیے اگر مسئلہ ہوتا تو وہ بھی اپنے معاملات ٹھیک کر لیتے. وہ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں کہ 3 نومبر کو ایک ملٹری جنرل نے, چیف آف آرمی سٹاف نے پورے کی پوری ہڑپ کر گئے جوڈیشری. نہیں تو وہ جو ہڑپ کر گئے اس میں سے آپ نے اس کو جوڈیشری کو بچانے کے لیے آپ نے 29 ججز کی جو تجویز ہے وہ بھی مان لی, بلکہ دی, اور اس کو پھر ایکسیپٹ بھی کروا لیا منی بل کے ذریعے. نا میں دیکھیں آپ فوکس ہے میاں نواز شریف پہ. اگر کسی کا وہ پارلیمنٹ میں کسی ایک ممبر نے یا 2 ممبر نے ووٹ دیا یا نہیں دیا, اس میں ایک ممبر کی بات نہیں ہے, وہ بل پاس ہوا ہے. میں پاس تو ہونا ہے, پاس تو میجارٹی نے کرنا ہے نا, وہ میاں نواز شریف نے پاس نہیں کیا. پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے. میری سن لینا مطلب ہے, اس میں جو پارلیمانی لیڈر پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب نثار علی خان صاحب نے جو کہا ہے کہ جناب ہم جو یہ منی بل ہے, جو اس پہ فنانس بل, اس پہ ہم نے اور باتیں جو ہیں اس کو تو سپورٹ کیا ہے, لیکن اس جو یہ ہے ایشو اس کا, یہ اس کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا. چلیں یہاں پہ شاہ صاحب ہمیں ذرا بریک لینی پڑ رہی ہے, اور فرسٹ بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں تو اس ایشو کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ کیسے جا رہے ہیں اور یہ چیلنجز کیسے اوور کم کیے جا سکتے ہیں. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کے حوالے سے, اور ان دا مین ٹائم جیسے ہم بریک پہ تھے تو ان دا مین ٹائم ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان قاہرہ صاحب نے, وفاقی وزیر برائے امور کشمیر. قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ کی عدم موجودگی میں ہم ڈسکس کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے اس ڈیسیژن کو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. سپریم کورٹ نے اگرچہ اس کے اوپر وہ N8 123 کا جو الیکشن ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے, لیکن اس جو فیصلے کی جزیات اور اس کے جو مضمرات ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا اس میں مختلف کویسچنز اٹھائے جا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ شاہ صاحب کو بھی پورا حق ہے, اور اس کا بینیفیشری کون ہے؟ یہ پورا جو ڈیسیژن ہے یہ کس طرح آیا ہے, اس کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا بینیفیشری کون ہے. اسرار صاحب, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں کیونکہ لیگل پرسن نہیں ہوں, لا نوئنگ نہیں ہوں, سو میں اس کی ایگزیکٹ کہ کیوں یہ اس کی لیگلٹی کیا تھی اور یہ کیا انٹرٹینیبل تھا یا نہیں تھا ہائی کورٹ میں, اس پہ تو میں پراپرلی کمنٹ نہیں کر سکتا. جہاں تک تعلق اس کے سیاسی اسباق کا ہے یا سیاسی پہلوؤں کا ہے, اس پہ ضرور میں بات کرنا چاہوں گا. اور میں تھوڑی سی بات یہ بھی کرتے ہوئے کہ جب میاں صاحب کے کاغذات پہلے ایکسیپٹ ہوئے اور ان کے خلاف کوئی بھی, ویسے تو ایک اصول ہے کہ کوئی بھی قانون ہے کہ کوئی بھی کانسٹیٹوینسی کا بندہ جو ہے, لازم نہیں ہے کہ اپوننٹ کینڈیڈیٹ, بلکہ کوئی بھی بندہ جو ہے, کوئی ووٹر بھی, وہ کسی کے بھی کینڈیڈیچر کو چیلنج کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے قانون کے اندر طریقہ کار درج ہے. اگر وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے اور اس کے مطابق فیصلہ جو بھی آئے اس پہ اعتراض نہیں ہوتا یا کم از کم اعتراض ہوتا ہے. جو ریٹ جورسڈکشن کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اس کی زیادہ جو صورتحال ہے اس سے زیادہ بگڑی ہے کہ یہ کوئی مستحسن صورتحال شاید نہیں تھی. ہائی کورٹ کو اس رنگ میں نہیں لینا چاہیے تھا. اگر اپیل ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف یا پریزائڈنگ افسر کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل تھی تو وہ اپیل جو ہے وہ الیکشن پٹیشن کے طور پہ سنی جانی چاہیے تھی. اس کو جب ریٹ جورسڈکشن کے طور پہ لیا گیا اور اس کا جب فیصلہ آیا, اس کا جو طریقہ کار آیا, اس پہ یقیناً بہت سارے سوالات ہیں جس پہ ہماری جماعت, ہمارے الائیز اور پاکستان کے سارے جمہوریت پسند جو ہیں وہ مضطرب ہیں. اس کے سیاسی اسبات جو ہیں یا سیاسی پہلو جو ہے
میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا. آج پاکستان کو جن کرائسس کا سامنا ہے, جن مسائل کا سامنا ہے, اس میں میاں صاحب جیسی شخصیت, میاں محمد نواز شریف جیسی مرکزی شخصیت جو ہے, ان کا پارلیمنٹ میں ہونا پارلیمنٹری سسٹم کو بہت مضبوط کرتا ہے, اور ان کو اس وقت ان کی گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے. ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے تھا. جو رکاوٹ بنے, جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا, اس کا پہلو بھی یہی تھا کہ کون اس کا بینیفیشری ہے. یقیناً وہ اس کے بینیفیشریز ہیں جو اس پارلیمنٹری سسٹم کو مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے, جو اس پارلیمنٹری سسٹم کے یا اس پارلیمنٹری نارمز کے خلاف چل رہے ہیں, جن کا انٹرسٹ اس سے کلیش کرتا ہے. کون ہے وہ؟ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, وہ ان کے جو پولیٹیکل الائیز ہیں وہ ہیں. از دا پریزیڈنٹ سو اسٹرانگ کہہ صاحب؟ یہ بات اسٹرانگنس کی نہیں ہے. آپ نے پرسپشن کی بات کی نا کہ اس کا بینیفیشری کون ہے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کا سازشی کون ہے, تو میں نے بینیفیشری کی بات کی ہے. سوال یہ ہے کہ اب اس سارے عمل میں بہت سارے بینیفیشریز ہوتے ہیں. As far as the political forces are concerned, yes, the political democratic forces, yes, we are at loss. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میاں صاحب کی اور باقی ساری جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے, ان کو سب کو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہونا چاہیے. جتنے ہماری مین سٹریم لیڈرشپ پارلیمنٹ کے اندر آئے گی, اتنا ہمارا پارلیمنٹ کا وزن بڑھے گا. لیکن اس پہ جو کویسچنز اٹھائے جا رہے ہیں صاحب, وہ پولیٹیکل بھی ہیں, اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کویسچنیبل ہے, کہ بجٹ کے پاس ہونے کے ایک دن کے بعد یہ ڈیسیجن کیوں آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن پہلے آتا تو پی ایم ایل این کا ریئیکشن کیا ہوتا. تو اس لیے کویسچن جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں جی کہ پی ایم ایل این کا ریئیکشن جو تھا, میرا یقین یہ ہے یہی ہوتا اگر 10 دن پہلے تو بھی یہی ہوتا. سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے؟ کیا پی ایم ایل ہمارے ساتھ اس شرط پہ کھڑی تھی کہ یہ فیصلہ ہمارے ان کے حق میں آئے گا یا میاں صاحب کے حق میں آئے گا تو وہ ہمارے ساتھ الائنس میں چلیں گے, یا ہم اس کے کنسپریٹرز ہیں یا ہم اس کے بینیفیشریز ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. پی ایم ایل این کے ساتھ ہمارا الائنس ایک اصولی اتحاد ہے جو اس چیز سے ماورا ہے, اور جب یہ اتحاد ہوا تھا اس وقت یہ آثار نہیں تھے, اس کا پتہ بھی نہیں تھا کیسی صورتحال ہوگی. اگر یہ 10 دن پہلے 5 دن پہلے بھی ہوتا, پرسیپشنز اپنی جگہ ہیں, لوگوں کی رائے ہے, کوئی کہتا ہے یہ ہوتا, کوئی کہتا وہ ہوتا, اس کے اوپر پازیٹیو نیگیٹو ڈبیٹ ہو سکتی ہے. میرا یقین, جہاں تک میرا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرا یقین یہ ہے کہ اگر یہ 4 دن پہلے 6 دن پہلے بھی فیصلہ ہوتا, یہ فیصلہ اتنا ہی برا ہوتا, یہ فیصلہ اتنا ہی تکلیف دہ ہوتا, یہ فیصلہ اتنا ہی جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوتا. لیکن اس پہ پی ایم ایل این کا موقف بھی وہی رہتا, کیونکہ وہ کسی ایک انسیڈنٹ کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے. لیکن شاہ صاحب, اس میں مجھے آپ کے ذرا انپٹ چاہیے کہ جو پی ایم ایل این کی طرف سے واضح طور پر پیپلز پارٹی پہ کرٹیسزم آیا ہے, اور آپ کی جو مین لیڈرشپ ہے, ان کے جو لوگ ہیں, انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. تو اس طرح تو ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آئیں گی, اور قاہرہ صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم لوگ اس کے بینیفیشری نہیں ہیں, بینیفیشری تو کوئی اور ہے, تو اس طرح تو کولیشن میں دراڑیں پڑیں گی. دیکھیں جی, دراڑیں تو پڑنا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اب میاں نواز شریف اس پیڈسٹل پہ اور اس بلندی پہ کھڑا ہے, پاکستان کا واحد نیشنلسٹ پالیٹیشین ہے, جو اسمبلی کے اندر ہو یا نہ ہونا, اٹ از امیٹیریل فار میاں نواز شریف. پارلیمنٹ کو ضرورت, جس طرح قاہرہ صاحب نے, میں سمجھتا ہوں بڑی صحیح بات ہے ان کی, پارلیمنٹ کو ضرورت ہے میاں نواز شریف کی. آج پارلیمنٹ کو اگر مضبوط کرنا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر اس قسم کے مضبوط پالیٹیشین کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے. اب یہ بجٹ پاس ہونے والے دن یا اس سے 2 دن بعد یا پہلے, یہ کیوں؟ میں تھوڑا سا صرف آپ کو پیچھے لے کے جاؤں گا کہ وہ ان ڈیموکریٹک فورسز جو بار بار آپ کی سکرینیں بھری پڑی ہیں, آپ کی لائبریری بھری پڑی ہے, آپ چلا کے دیکھیں, جو یہ کہتے رہے کہ اب میاں نواز شریف اور محترمہ کی سیاست ختم ہو چکی, اب ان کا کوئی رول نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. یہ الگ بات ہے کہ ان کا رول ہے آج بھی, اور وہ رول ہے اور وہ جادو ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے. مطلب رول کوئی ختم نہیں کر سکتا کسی سیاست کا, اور سیاست کا رول صرف 10 بائی 10 فٹ کے کمرے میں نہیں ہوتا, پارلیمنٹ کے میں سیاست کا رول پورے ملک میں ہوتا ہے. آج ملک کے پاپولر ترین لیڈر جو ہیں وہ میاں نواز شریف یا دیگر پاکستان پیپل پارٹی ہمارے اتحادی ہیں. پاپولیرٹی کی ہی بات پہ ذرا میں تھوڑا سا کامنٹ ہارون صاحب کو لوں گا. ہارون صاحب, ابھی جو ریسنٹ ایک پول آیا تھا جس میں کہا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں موسٹ پاپولر لیڈر ہیں پاکستان کے, ایک یہ بھی پرسیپشن موجود ہے کہ اس پاپولیرٹی ہی کی وجہ سے, اسے ڈرتے ہوئے, جس طرح قاہرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو بینیفیشریز ہیں, کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیں یا کوئی بھی نام دے دیں, وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو سیبوٹیج کرنا چاہتے ہیں, اس کولیشن کو, کہ یہ کولیشن جو ہے وہ آگے نہ جا سکے.
دیکھیے جی، ہم جب کسی چیز کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم قیاس اور گمان پر انحصار نہیں کر سکتے، ہم شواہد پر انحصار کرتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ بھی اتنے طاقتور ہیں کہ عدالت کو انفلوئنس کر سکیں، ممکن ہے انہوں نے کیا ہو، میرے پاس شواہد کیا ہیں؟ زرداری صاحب کو تو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ کرائیں۔ فرض کیجئے زرداری صاحب یہ فیصلہ کرانا چاہتے تھے، نمبر 1 انہیں یہ سازگار نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے انہیں نقصان پہنچے گا، نمبر 2 یہ راز نہیں رہ سکے گا اور اس کے نتیجے میں تلخی پیدا ہوگی۔ یہ بہت سطحی تجزیہ ہے کہ زرداری صاحب نے کرا دیا، اس پہ تو ماننے والی بات، عقل اس کو مانتی نہیں۔ آپ کو پتا میں بالکل زرداری صاحب کا مداح نہیں ہوں، مگر بات کسی دلیل پہ کرنی چاہیے۔ صدر صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت انفلوئنشل رہے نہیں، ممکن ہے انہوں نے کیا ہو، نہ کیا ہو، آئی ڈونٹ نو۔ ایک تیسرا پرسیپشن میں نے آپ سے عرض کیا یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے بہت زیادہ تلخ لہجہ ججوں کے بارے میں اختیار کر لیا، یعنی انہوں نے یہ تو ٹھیک کہا کہ ہم ان ججوں کو نہیں مانتے، ساری قوم ہی نہیں مانتی، 81% لوگ جو ہیں ان کے خلاف ہے، مگر اس سے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ ایک مکمل موقف ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا۔ کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کا بینیفیشری پیپلز پارٹی نہیں ہے، اس کا کچھ بینیفٹ بلکہ مسلم لیگ نون کو ملا ہے کہ ہمدردی کی لہر پیدا ہوئی۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نون نے تو کوئی مینیج نہیں کرایا، ہو سکتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس سے کچھ معاملہ ہوا، ہو سکتا ہے کہ درپردہ جو سیاست میں سازش کرنے والے عناصر ہیں انہوں نے کیا ہو، کس نے کیا ہو، معاملہ اور ہے، یہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ کرکس آف دی میٹر کیا ہے؟ آپ ان پی سی او ججز کو بٹھائے رکھیں، ملک میں استحکام کبھی ہوگا ہی نہیں۔ جج کون ہوتا ہے؟ جج وہ ہوتا ہے جس پہ بھروسہ ہو۔ دیکھیں پی ایم ایل این، دیکھیں میں ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں، بات لڑائی ہو جائے گی، میری عرض سنیں۔ جج کون ہوتا ہے؟ حضرت عمر نے گھوڑا خریدا، جب سوار ہوئے تو لنگڑا تھا، انہوں نے کہا بھائی لنگڑا گھوڑا دے دیا، تم عجیب آدمی ہو، اور ملک کے حکمران تھے۔ اس نے کہا امیر المومنین پہلے دیکھا ہوتا، سودا ہو چکا، پیسے آپ نے دے دیے، گھوڑا آپ کا ہے۔ انہوں نے کہا کسی کو سالس مقرر کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں فلاں کو سالس مقرر کرتے، ایک آدمی کو سالس مقرر کیا۔ اس نے صرف ایک سوال پوچھا، قاضی شرح اس کا نام تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ نے پیسے دے دیے، سودا ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہو گیا۔ انہوں نے کہا گھوڑا آپ کا ہے، اب اس آدمی پہ کوئی وہ نہیں ہے، آپ اس کو ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے، آپ کو جانچنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے اس سے کہا قاضی تم بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں بننا چاہتا ہوں، اور وہ مسلم تاریخ کے عظیم ترین قاضیوں میں سے ایک ہے جس کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فیصلے متنازع بھی ہیں، وہ الگ بحث ہے۔ جج کون آدمی ہوتا ہے؟ یہ پی سی او کے ججز نہیں ہیں۔ آپ دیانت کو تو چھوڑ دیں، اہلیت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ جو بچے کچے لوگ تھے، کوئی ڈھنگ کا وکیل تو نہیں بننے کے لیے تیار تھا نا۔ ان پی سی او ججز کے ساتھ سٹیبلٹی نہیں آئے گی، یہ ہے کرکس آف دی میٹر۔ ٹھیک ہے، یہ چیز یہ آج ایک حادثہ ہوا ہے، کل دوسرا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز کا، مجھے ہارون صاحب سے میں ایک اور کامنٹ لے لوں گا۔ ہارون صاحب یہ مجھے بتائیں کہ جو پی ایم ایل این نے 29 ججز کو منی بل میں تسلیم کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شاہ صاحب نہیں مان رہے، یار کہتے یہ ہیں کوئی سیکرٹ سمجھ میں نہیں آتا۔ ابھی میں نے عمران خان سے تھوڑی دیر پہلے بات کی ٹیلی فون پہ، وہ مل کے نکلے میاں شہباز شریف سے، میں نے کہا یہ کوئی سیکرٹ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 29 جج کیسے مان لیے انہوں نے؟ 29 جج ماننے کا مطلب تو پی سی او ججز کو ماننا ہے، ایسے یہ گمان تو پیدا ہوتا ہے نا۔ میاں نواز شریف نے نہیں مانا نا، انہوں نے کہا، شہباز شریف صاحب نے کیٹیگریکلی کہا کہ پی سی او ججز کو نہیں مانتے، 29 کو مانتے ہیں۔ اب یہ ایک بالکل دوسری یہ ڈائیکاٹمی ہے شاہ صاحب، یہ ڈائیکاٹمی ہے، یہ ایک دوسری معذرت کے ساتھ یہ ڈائیکاٹمی نہیں ہے۔ میں سر میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، میں آگے زیر عتاب ہوں۔ میں عرض کروں کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا اس شاہ صاحب کس کے زیر تھا؟ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ 29 ججز والی بات ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اپنا الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور بلیک اینڈ وائٹ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم، یعنی یہ تو 29 جج واحد یہ پچھلے چند ماہ میں یہ واحد ایشو آیا ہے جس پہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جگلری آف ورڈز کر رہی ہے۔ نہیں میں ان لوگوں میں نہیں ہوں، میں اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں یا فائدے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، میں پارٹی کی اس کو پالیسی کہتا ہوں اور اس کو ڈیسیژن کہتا ہوں جو پارٹی کا پالیسی ساز ادارہ یا کہتا ہے یا قیادت کہتی ہے۔ میاں نواز شریف کی مجھے کوئی کسی جگہ پر یہ بتا دیں کہ انہوں نے یہ کہا، اگر میرے جیسا پاسبل ہے شاہ صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب کی کانسنٹ کے بغیر اسمبلی میں ان کی پارٹی جو ہے وہ سر ہوتا ہے، سر ہو جاتا ہے، ان کے خلاف چلی گئی؟ نہیں، یہ ہوتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میں کہہ رہا تھا بیچ میں نہیں، ایک سوال جو آپ نے پاکستان پیپل پارٹی کے بارے میں پوچھا، وہ بڑا پرٹیننٹ سوال تھا کہ بھائی یہ جو ریئیکشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا یا غصہ ہے، یہ پاکستان پیپل پارٹی کی طرف کیوں ہے، جبکہ بینیفیشری جس طرح قیادت صاحب نے فرمایا کہ وہ اہم بھی نہیں ہے۔ یہ وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ جو آج
18 فروری کے بعد اتنے دن گزر گئے ہیں, مری کی ڈکلیریشن کے بعد, بوربن کی ڈکلیریشن کے بعد اتنے دن گزر گئے ہیں, اور آج بھی لانگ مارچ بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. آج بھی پی سی او کے ججز جو کہ متنازع ہو گئے ہیں, میں کہتا ہوں بہت اچھے ہوں گے, مطلب ساری بات ہے, لیکن جن کو زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم ان کو بحال بھی کریں گے جو پہلے ہٹائے گئے ہیں, پوری قوم کا بھی ایک ورڈکٹ آ چکا ہے, لیکن آج تک ان کو آگے ان کے بارے میں کوئی پیپل پارٹی جو ریلیکٹنٹ ہے, جس کی وجہ سے میں قاری صاحب کا کامنٹ لیتا ہوں. قاری صاحب لیکن ایک چیز ساتھ ساتھ جو لوگ اکثر بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کریڈٹ کا مسئلہ ہے جی, کہ اگر پی سی او ججز کو نکال دیا جاتا ہے اور جو جوڈیشری بحال ہو جاتی ہے نومبر 2 کی پوزیشن کے اوپر, تو پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سارا کریڈٹ پی ایم ایل این لے جائے گی. ایک تو یہ, دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا, اس فیصلے کے بعد کیا پی ایم ایل این ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ اس کو کسی بھی کوارٹر سے موجودہ صورتحال میں انصاف مل سکتا ہے؟ دیکھیں اسرار صاحب, ایک تو آپ کے سوال سے پہلے میں شاہ صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ یہ گزارش کروں گا, پاکستان کی سب سے بڑا اس وقت جو سینیریو ہے, پاکستان کے سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت ہم ہیں. کافلے کہتے ہیں ہمیں. سر میں تو ان کے کہنے پہ نہیں, یہ تو شاہ صاحب مجھے پتا ہے, میرے فگر میرے پاس بھی ہے, میرے اور آپ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ فگر میرے پاس بھی ہے, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, پاکستان کو کاف والے کہتے ہیں کہ ہمیں. ان کا حق ہے, کہنے دیں ان کو, لیکن جو فگر ہے وہ اپنی جگہ بول رہا ہے, اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہے, کیا درست ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, میں بالکل بڑی پارٹی ہے, اس میں کیا لمبی شاہ صاحب نے میری بحث کو دوسری طرف لے کے میں نے آرگومنٹ اور بلڈ کرنا تھا, اصل میں انٹرپشن سے بات ختم ہو جاتی ہے. گزارش یہ ہے, میں نہیں کہتا کہ میرا لیڈر پارلیمنٹ سے بڑا ہے, میں کہتا ہوں پارلیمنٹ بڑی ہے. افراد اداروں سے بڑے نہیں ہونے چاہیے, ان کو بڑا نہیں بنانا چاہیے, اداروں کو بڑا بنانا چاہیے. میں یہ بات دوبارہ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے مین سٹریم لیڈرشپ ہیں, ان کی پارلیمنٹ کو, پارلیمنٹری سسٹم کو اور ہماری اس جمہوری روایت کو بہت ضرورت ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ پارلیمنٹ سے بڑے ہو گئے ہیں, اس سے شاید ہم پارلیمنٹ کی یا جمہوریت کی خدمت نہیں کریں گے. میرا ریویو ہے, اس پہ میرا غلط ہو, میں اس کو مزید ایلیبوریٹ بھی کر سکتا ہوں. شاہ صاحب میرا نقطہ نظر ہے, بالکل پلیز پلیز, یہ میرا نقطہ نظر ہے, اور اس سے کوئی لیڈر چھوٹا نہیں ہوتا, اس سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا. اگر ہم اصول کی بات کرتے چلیں تو اس سے قد چھوٹے نہیں ہوتے, ان کی اپنی اہمیتیں ہوتی ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس پہ جو موقف لیا ہے, آج شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے ججز کو بحال نہیں کیا اس لیے آج یہ صورتحال بنی ہے, آج یہ کرائسس بنا ہے, اور اس میں پرسپشن یہ بن رہا ہے. ہمارا ڈے ون سے اسرار صاحب یہ مسئلہ تھا, جب پارلیمنٹ بنی, پارلیمنٹ نہیں بنی تھی تب سے شروع ہوا تھا یہ ایشو. تھوڑا سا مجھے 1 منٹ کا ایلیبوریشن کرنی پڑے گی کیونکہ یہ سوال بڑا طویل ہے. پارلیمنٹ نہیں بنی تھی, الیکشن شروع ہوئے, الیکشن سے پہلے کہا گیا بائیکاٹ کرو, جب تک یہ ججز بحال نہیں ہوتے ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. پرویز مشرف استعفیٰ نہیں دیتے, ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. ہم نے آرگو کیا, تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ کیا, ان کے ساتھ بھی کیا, باقی جماعتوں کے ساتھ بھی کیا, اور آرگومنٹ ہم اس وقت تھے کہ الیکشن میں جانا چاہیے, پارلیمنٹری فورم کو نہیں چھوڑنا چاہیے, الیکشن پروسیس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, ورنہ وہ اپنی مرضی کا, دھاندلی کا, غلط جو بھی الیکشن کر کے پارلیمنٹ بٹھا لیں گے اور اپنی مرضی کے امینڈمنٹس کر لیں گے, ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. خلا نہیں دینا چاہیے, ہماری بات مانی گئی. پھر یہ کہا گیا کہ الیکشن ہو گیا ہے, اب پارلیمنٹ میں نہیں جانا جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا, جب جج بحال نہیں ہو جاتے. پھر آرگومنٹ ہوا, اس آرگومنٹ پہ ہم نے یہی لاجک دی کہ فور گاڈ سیک یہ دیکھیے ایگزیکٹو اتھارٹی کا استعمال کس نے کرنا ہے, کس طرح, آپ کے کہنے کے مطابق ہی صحیح, ہمارا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے, لیکن اگر ایگزیکٹو اتھارٹی ہی اختیار کرنی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس اتھارٹی ہوگی تو استعمال کریں گے نا. جس نے یہ سارا جمیلہ کھڑا کیا ہے وہ تو نہیں کرے گا خود اس کو انڈو. وہ مانا گیا, پارلیمنٹ میں آ گئے, یہ بات درست. ہم آج بھی کہتے ہیں اور پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں پارلیمنٹری فورم کے ذریعے ہی ججز کی بحالی کا راستہ نکالنا چاہیے. یس, آئیڈیلسٹکلی کیا ہے, آئیڈیلسٹکلی یہ ہے کہ ان ججز کو جو ہمارے جج صاحبان ڈیپوزڈ ہیں ان کو بحال کیا جائے اور باقیوں کو نہ کیا جائے. یہ آئیڈیلسٹکلی ہے. یہاں پہ شاہ صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہ بھی ہے کہ ہم پی سی او ججز کو نہیں لیں گے. اگر ہم 2 نومبر والی صورتحال پہ واپس جائیں گے تو 2 نومبر والی صورتحال میں 5 سے 6 جج سپریم کورٹ کے اور کچھ ہائی کورٹ کے جج صاحبان بھی ایسے ہیں جنہوں نے پی سی او پہ حلف لیا ہے اور 2 نومبر والی صورتحال میں وہ بحال ہوں گے. یہ بھی ایک انوملی ہے.
اس میں بھی ہم کو ایڈریس کرنا پڑے گا. یہ کمپلیکسٹی ہے. تو یہ میں 49 judges والا ہے، اس پہ گزارش کرتا ہوں چھوٹی سی. سوال یہ ہے ہم نے اس معاملے کو اگر یہ کہا کہ پی سی او ججز کو بھی رہنے دیں اور نئے جو ہمارے ڈپوسٹ ججز ہیں ان کو ہم نے بحال کرنا ہے اور ہم نے ان کو سیلریز دے دی ہیں, ہم نے ان کی حیثیت کو تسلیم کر کے سیلریز دی ہیں, ہم نے ان کو ان کی حیثیت کو مانتے ہوئے سیلریز دی ہیں. اسرار صاحب گزارش یہ ہے کہ لڑائی مسائل کا حل نہیں ہے. اگر ہم آج فیصلہ کر کے اس پر وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ جج صاحبان جو عدالتوں کے اندر موجود ہیں وہ نہیں ہیں اور یہ جو جج صاحب ڈپوزڈ ہیں یہ کل سے جا کے بیٹھ جائیں گے, اور وہ فورم جو اسے ڈائریکٹلی ہٹ ہوگا وہ اس کے خلاف سٹے دے دیتا ہے, پریزیڈنٹ صاحب ان کے ساتھ ہیں, ایک نئی لڑائی کھڑی ہوتی ہے. پھر کیا کریں گے؟ اگلا راستہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہم ان جج صاحبان کے لیے یہاں سے فورس بھیجیں گے, پولیس کو کہیں گے, پیراملٹری فورسز کو کہیں گے کہ جاؤ ان جج صاحبان کو کمروں سے اٹھاؤ, ان کو عدالتوں سے باہر لے جاؤ. تو ایک نیا کرائسس ہے وہ ڈیولپ. یا وکلا صاحبان کہتے ہیں, شاہ صاحب کی کلاس کہتی ہے کہ جناب ہمیں دینا یہ اختیار, ہم ان جج صاحبان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. یہ آئیڈیلسٹکلی بات درست نہیں ہے, میں بالکل اوپنلی مانتا ہوں, لیکن آپ نے حالات کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. اگر آپ صرف پاپولر سینٹیمنٹ کو کیش کرنے کے لیے فیصلے کریں گے اس سے گمبھیر مسائل ہو جائیں گے. لیکن فیصلے کب کرنے؟ ایک سیکنڈ شاہ صاحب, مجھے بریک لینی پڑے گی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ کب کرنے پڑیں گے. یہ کیونکہ امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دس بریک. سی یو ان اے بٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے سیاسی منظرنامے کی ان دا کانٹیکسٹ آف ایل ایچ سیز ڈیسیژن آن نواز شریف, اور بات کر رہے تھے قاہرہ صاحب اور ان کا رسپانس دینا چاہ رہے ہیں ظفر علی شاہ صاحب. جی شاہ صاحب. میں معذرت سے قاہرہ صاحب نے ایک بات کی ہے پارلیمنٹ کی, اور لیکن مختصر میں مختصر ہے بالکل میں عرض کروں. دیکھیں جی, ہم نے پارلیمنٹیں بھی بڑی دیکھی. پچھلی پارلیمنٹ حالانکہ اس نے 5 سال پورے کی, اور وہ پارلیمنٹ تاریخی پارلیمنٹ ہے جس نے یہ کہا ہے کہ ایک شخص چیف آف آرمی اسٹاف وردی بھی پہن سکتا ہے اور وہ صدر بھی رہ سکتا ہے. اب اس پارلیمنٹ کو تو میں یونین کونسل سے بھی زیادہ درجہ نہیں دیتا, جس کا قاہرہ صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ادارہ, یہ تھیوری میں بالکل ٹھیک بات ہے. پارلیمنٹ وہی جو پارلیمنٹ اپنے آپ کو منوا سکے کہ میں پارلیمنٹ ہوں, اور اس پارلیمنٹ کی ایک مضبوط جوڈیشری. اس لیے اس پارلیمنٹ سے میاں نواز شریف بہت بڑا ہے, اور آج کی پارلیمنٹ سے بھی یہ کہنا, اور خود قاہرہ صاحب کہتے ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا پارلیمنٹ میں آنا ضروری, پارلیمنٹیں کیسے مضبوط ہوتی ہیں؟ تبھی مضبوط. لیکن اگر ہم اس میں نہ جائیں شاہ صاحب کہ جی پارلیمنٹ اس باری سے بڑے ہیں یا پچھلی سے بڑے ہیں, نہیں, یہ بہت بڑی ضروری بات ہے. جس پارلیمنٹ میں محترمہ بے نظیر بھٹو بیٹھی ہوں, جس پارلیمنٹ میں ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے ہوں, جس پارلیمنٹ میں نواز نصر اللہ خان بیٹھا ہو, میاں نواز شریف بیٹھے ہوں, وہ پارلیمنٹ, یا جس پارلیمنٹ میں یہ مسلم لیگ کاف بیٹھی ہو, یا میرے جیسا کوئی پھنگوتڑ قسم کا آدمی بیٹھا ہو, کہ وہ پارلیمنٹ مضبوط ہوتی ہے یا وہ پارلیمنٹ مضبوط؟ پارلیمنٹ بھی انسانوں سے اور لیڈروں سے آگے بڑھتی ہے. اور پھر یہ پارلیمنٹ بھی ڈیو ریسپیکٹ قاہرہ صاحب, بالکل اس میں میری بھی 100 ممبر بیٹھے ہوئے, میری جماعت کے بھی, آپ کے بھی لیڈر ہیں. لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ کون سی پارلیمنٹ ہے کہ آج 100 دن گزر گئے ہیں یہ ججز کو بحال نہیں کر سکی. آپ کہتے ہیں کہ ریئلٹی ہم نے دیکھی. میں آپ پہ سوال رکھا ہے, کریے بتائیے مجھے اس کا علاج کیا ہے. میں اس کا علاج یہ قوم کے سامنے بتائیے. یہ قوم کے سامنے جس طرح آپ کے لیڈر آف دی ہاؤس نے یا پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا, میں ابھی اسی وقت یہ کہتا ہوں کہ وہ آزاد ہیں. یہ انڈر وٹ آرڈر, یہ کون سے آرڈر کے تحت اور کون سے قانون کے تحت آپ نے یہ بات کہہ دی فلور پہ؟ میں میری سن لیں, وہ بات میں کر لیں گے. یہ آپ نہ کہیں کہ بھائی مطلب ہے کہ وہ, میں بتاتا ہوں سر میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں نا وہ پھر لمبی بات ہو جائے گی. دوسری آپ نے بات یہ بھی اسی کے ساتھ کی کہ ہم نے ججز کو تنخواہیں نہیں دی. آپ نے ججز کو کنسلیڈیٹڈ فنڈ سے تنخواہیں نہیں دی. آپ نے پرائم منسٹر صاحب کو اپنی پاکٹ سے سواب دی. کیا آپ نے خراج دی ہے ان کو؟ اگر آپ نے ان کو تنخواہیں دینی ہوتی تو آپ ان کو کنسلیڈیٹڈ فنڈ سے دیتے, جس کو پارلیمنٹ نے منظور کیا, جو آئین میں لکھا ہوا ہے. آپ اپنی سبسڈی فنڈ سے یا بیت المال سے آپ تنخواہ دے دیں. ایک منٹ, اب میرا یہ پارٹی کا ایشو ہے, اس پہ مجھے جواب دینا ہوگا. دوسری میرا سوال یہ ہے, میں اب بھی یہ بات کہوں گا, میں شاہ صاحب کو یہ بھی بات یاد کراؤں گا, یہ اس پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے, میں تھا,
اور میں اس پارلیمنٹ کو گالی نہیں پڑھنے دوں گا کسی صورت میں، اس لیے کہ اس پارلیمنٹ کا ایک سیکشن تھا جو پرویز مشرف کی وردی کے حق میں تھا، اس پارلیمنٹ میں وہ نہیں، شاہ صاحب یہ دیکھیں یہ بات نہیں کہیے، پہ نہیں آ رہا. سوال یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، اس میں 150 سے زائد لوگ تھے جو پچھلے 5 سال یہ لڑائی لڑتے رہے اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. لوگ باہر بھی لڑتے رہے، جو ممبر نہیں تھے وہ بھی لڑتے تھے صاحب. میں اور وہ بھی طاہر القادری صاحب ویسے بھی تھے جو چھوڑ گئے اس پارلیمنٹ کو. حضور والا مجھے پارلیمنٹ کی بات کرنی ہے، مجھے پارلیمنٹ سے باہر کی بات نہیں کرنی. آپ پارلیمنٹ کی بات کریں نا، گفتگو کو پرسائز رکھیں نا، اس کو پھیلانا دیں. طاہر صاحب اگر آپ اس کو ذاتیات کی طور پہ لوگے تو نہیں، پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کے طور پہ پارلیمنٹ کے طور پہ لے رہے ہیں. ایک منٹ جی، نہیں ایک منٹ، آپ کی جماعت بھی تھی، میری جماعت بھی تھی، اس میں باقی لوگ بھی تھے، اور یقیناً ان کا بڑا پازیٹیو رول تھا. اس پارلیمنٹ کو یوں گالیاں مت دیجیے. پھر وہی بات. سوال یہ ہے اب انہوں نے کہا کہ جی پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ میں ان کو ریلیز کر دیتا ہوں اور ان سے بیریکیڈ ہٹا دیے جائے، آزاد کرتا ہوں. ٹھیک، جج صاحبان آزاد ہو گئے. میں نے ایک پرپوزیشن آپ کے سامنے رکھ دی ہے. آج یہ ایگزیکٹو آرڈر ایشو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جج صاحبان بحال، ٹھیک، جو بیٹھے ہوئے جج صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں نو، اسٹے دے دیں. وہ اسٹے دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں، ہارون صاحب کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم نہیں مانتے اسٹے کو، یہ انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل، ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے. ان میں وہ بھی ہیں، ان میں اسٹے دینے والوں میں وہ بھی ہوں گے جو 2 نومبر والی صورتحال کے میں باوجود اس کے کہ وہ پی سی او ججز ہیں بحال ہوں گے. اور شاہ صاحب اس وقت آپ کے پاس اور میرے پاس کیا رستہ ہوگا؟ پھر ہم اس قضیے میں الجھیں گے کہ پریزیڈنٹ صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پریزیڈنٹ صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور پھر ہمیں اس پارلیمنٹ، اس سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو اٹھانا پڑے گا. یہ بہت بڑی ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، پیسفلی حل کرنا چاہتے ہیں. آپ ضرور لڑنا چاہتے ہیں. میں ہارون صاحب کو ذرا بیچ میں نہیں ٹھہرے، ان کا موقع بھی جاننے دیں. آپ کی حکومت نہیں ہے بلکہ آپ صرف نوکریاں کر رہے ہیں، آپ کی حکومت نہیں. نہیں یہ اچھا چلیں ہارون صاحب سے بات. ایک سیکنڈ ہارون صاحب، اس مسئلے کا حل جو قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کرتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے تو اس طرح کے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں. اس کا حل میں آپ کو بعد میں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ گفتگو میں اتنی تلخی کا حل کیا ہے. پانی بہت ٹھنڈا رکھا کرے. پانی اچھا، آپ نے یہ جو پانی شاہ صاحب کو پلایا یہ کوئی ٹھنڈا پانی نہیں ہے، یہ شاہ صاحب کی جوش ایمانی بہت زیادہ ہے. جب ان کو بلائیں برف کا کافی بندوبست. گزارش یہ ہے کہ ہم سب نے غلطیاں کی، سب نے غلطی. پیپلز پارٹی نے غلطیاں کی ہیں، نون لیگ نے غلطیاں کی ہیں، اوورال تمام سے ایم ایم اے نے تو اتنا بڑا بلنڈر کیا کہ کوئی عادی نہیں ہے، یعنی سر پہ بٹھا لیا ڈکٹیٹر. 17ویں ترمیم تک لے کے. اب دیکھیے، جو ماضی کی غلطیوں پہ رونے کی بجائے ہمیشہ حل تلاش کرنا چاہیے. ہر آدمی یہ بات جانتا ہے، ذرا سی جس کے پاس سوجھ بوجھ ہے کہ اب حل تلاش کرنا چاہیے. قاہرہ صاحب ان لوگوں میں سے ہیں پیپلز پارٹی میں جن کو ہم ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں تو جن سے بہت معقول گفتگو کی توقع رکھی جاتی ہے. رضا ربانی صاحب سے، فرحت اللہ بابر سے ریزنیبل بات کرنے والے آدمی ہیں، لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے اختلاف کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایک انلیگل اقدام تھا یہ ججوں کی برطرفی، اور ایک انلیگل اقدام جو ہے، اگر میں یہ گلاس یہاں سے پی ٹی وی کا اٹھا کے لے جاؤں تو مجھ سے واپس لینے کے لیے آپ کو پہلا کام یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پولیس کے بغیر ہی اس کو لے لیں. وہ تو الگ بات ہے نا کہ پولیس تک جانے کی ضرورت پڑے. ٹھیک، ججوں کو بحال کیا جا سکتا تھا. اور میں نہایت احترام کے ساتھ کہتا ہوں، میں ان کے جذبات مجروح نہیں کرنا چاہتا، کہ زرداری صاحب نے قوت فیصلہ کے فقدان کا مظاہرہ کیا. ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ پہلے 100 دن میں، 100 دن اسی لیے یہ رکھا گیا ہے، یہ پولیٹیکل سائنس میں یہ 100 دن ایسے نہیں آ گیا، پہلے چند دن میں بڑے فیصلے کر لینے چاہیے. کیا غلطی کی انہوں نے؟ ہم تجزیے کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی کی مذمت مقصود نہیں ہے. کیا غلطی کی انہوں نے بوربن ڈکلیریشن پہ سائن کیے اور کہا کہ جج بحال کر دیے جائیں گے، اور پھر نہیں بحال کیے. میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بوربن ڈکلیریشن کے سائن ہونے کے 15-20 دن کے بعد ان کے ایک بہت قریبی ساتھی سے میری ملاقات ہوئی زرداری صاحب کے، اور اس نے کہا ہم جج بحال نہیں کر رہے، ہم کانسٹیٹیوشنل پیکج لائیں گے. اور میں نے احتیاطاً وہ خبر نہیں دی. میں نے کہا نجی گفتگو ہے، آف دا ریکارڈ دینی نہیں چاہیے. اب وقت آ گیا کہ اس بات کو کھولا جائے. زرداری صاحب کلیئر ہوئے ہی نہیں. میں ان کی نیت پہ نہیں جاتا، چھوڑیے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ لوگوں کی نیتوں پہ بات کریں.
زرداری صاحب کو ون وے اور ادر فیصلہ کرنا چاہیے. کئی فارمولے آ چکے, ان فارمولوں میں سے کوئی موضوع نہیں ہے, ایک نیا فارمولا زرداری صاحب خود پیش کر سولوشن دے دیں, اس کو حل تو کرنا ہے. چلیں قاری صاحب, اس میں لیک آف ڈیسیژن پاور ہے, کیا ہے؟ دیکھیں اسٹار صاحب, بالکل مجھے ان دونوں مجھے سینئرز ہیں, مجھے ان کے نقطہ نظر سے اختلاف کے باوجود ان کا حق ہے. میرا نقطہ نظر, میری جماعت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے جو اقدامات کیے اس میں احتیاط کا پہلو تھا. ہم کلیش کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے, اس لیے کہ کلیش اس وقت پاکستانی ریاست, پاکستانی سوسائٹی افورڈ نہیں کرتی. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے, اور تاریخ میں نقطہ نظر یہ تو تاریخ ثابت کرے گی کہ ہمارا درست تھا یا غلط تھا, لیکن اس پہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے. اور یہی اگر ہمارا یہ اختلاف رائے نہ ہوتا تو اختلاف ہے کیا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ موڈیلٹیز کا اختلاف ہے, پرنسپلز کا اختلاف تو نہیں ہے. لہٰذا میں اس بات سے آج بھی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہم نے ڈیسیژن میں ڈیلے نہیں کیا, ہم نے کلیش سے اوائڈ کیا ہے, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم کلیش سے بچ کے. ہاں, ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ کلیش ہو جانا چاہیے, جو ہوگا دیکھا جائے گا, یہ بھی نقطہ نظر ہے, اور یہ نقطہ نظر بھی محترم ہے, مجھے اس سے بھی اختلاف نہیں ہے. وہ جن کا نقطہ نظر ہے وہ اس پہ بھرپور دلالت کرتے ہیں, ان کا حق ہے. اسی طرح جو لوگ ہمارے جنہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا, انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کا بائیکاٹ کرنا, ان کا نقطہ نظر بھی محترم ہے. لیکن دیکھنا صرف یہ ہے کہ جو بندہ اپنا فیصلہ کر رہا ہے, میں اگر فرض کرے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور میجارٹی میرے پاس اگر جس دو لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی ہم یہ ساتھ چاہتے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, اور یہی ڈیبیٹ آج تک. لیکن کیا سولوشن آ جانا چاہیے تھا ابھی تک؟ کوئی بھی اس کو جلد حل ہو جانا چاہیے, یہ بات درست ہے. میں ہارون رشید صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اس معاملے میں مزید ڈیلے نہیں ہونے چاہیے, جتنی جلدی ہو سکے اب اس معاملے کو اس میں چونکہ ٹائم. اور میں اس پہ آخر سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ میاں صاحب کے ایشو پہ میں ہمیشہ اس بات کا وکیل رہا ہوں. آج میاں شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کا جو رول ہے وہ پازیٹیو ہے. یہ اختلاف ہمارا دونوں جماعتوں کا نقطہ نظر کا ضرور ہے, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی پارلیمنٹری سسٹم کے خلاف کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں تک تعلق آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جی ہمیں اس سے کوئی خطرہ ہے کہ کون لیڈ لے جائے گا, پاکستان کے اندر ہماری جیسی ڈیولپنگ سوسائٹیز کے اندر جو پاپولر سینٹیمنٹ ہوتا ہے نا جی, یہ بڑی تیزی سے تبدیل بھی ہو جاتا ہے. اگر تو کل الیکشن ہونے والا ہے تو یقیناً ہمیں نقصان ہوگا, اور اگر الیکشن سال بعد ہونے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت تک یہ مسائل حل ہوں گے, پھر نئے چیلنجز, نئے صورتحال ہوگی. یہ بات نہیں ہے. ہم چاہتے صرف یہ ہے پالیٹکس میں اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو میں ذاتی طور پہ اس بات کا بالکل مطمئن ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں اس کا جو ڈیو کریڈٹ اس کو دوں. اگر مسلم لیگ نواز اچھا رول ادا کر رہی ہے, پاکستان کے لوگ اس کا فیصلہ کریں گے, ہم بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور آج پاکستان کے وزیر اعظم نے خود پریشر پہ نہیں, خود اس بات کو کہا کہ یس فیڈریشن اس پہ جائے گی, کیونکہ ہم نے ایز گورنمنٹ اس بات کو سمجھا کہ یہ فیصلہ نقصان دہ اور غلط فیصلہ ہے. فیئر انف. اسی لیے اچھا شاہ صاحب, ایک چیز میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا, آخر میں ٹائم بہت ہی کم رہ گیا. میاں شہباز شریف صاحب کا ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے, ان کی جو مور دین 1 سیٹس والا, اور اس میں آرٹیکل 223 جو ہے اس کی کلاز 2 اور 3 اور 4 تینوں یہ اس میں آ رہی ہیں, انووک ہو سکتی ہیں. اس میں ابھی ٹائم نہیں ہے ورنہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا, آپ چونکہ لائر بھی ہیں تو آپ کو معلوم ہے. تو یہ جو صورتحال ایک ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں آپ کے پاس اب کیا آپشنز رہ جائیں گی؟ دیکھیں جی, آپشن تو یہ ایک موٹ پوائنٹ ہے. ہمیشہ ہر قانون اور آئین کی ہر آرٹیکل جو ہے اس کی ہر ذہن, ہر وکیل, ہر جج, ہر فورم اس کی اپنی انٹرپریٹیشن. بٹ دس از ویری مچ ویلڈ. بات یہی میں خود بھی مطلب میری اپنی بھی انٹرپریشن جو ہے کہ یہ ایک بالکل یہ ایک نیا ایک کویشچن اور ایشو جو ہے یہ رائز ہوا ہے یا ہوگا یا ہو گیا ہے. تو یہ بٹ الٹیمیٹلی یہ بھی سالو کسی فورم پر ہوگا کہ اس صورتحال میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ اگر یہ فیس اب کرنا پڑ گیا ہے جناب شہباز شریف صاحب کو, ہماری قیادت ہیں, تو یہ بر وقت صرف ان کے ساتھی جو ہے اس کو, جو ان کی یا ٹیم ہے لیگل یا ان کے جو ساتھی ہیں, اس کو وہ اوور لک کر گئے ہیں, وہ اس کو دیکھ نہیں سکے اور اس کو بر وقت اس کو میٹ نہیں کر سکے. اور جس بات کو بر وقت آپ کی بات روکتے ہوئے مجھے رہ جائے گی, میں اسرار صاحب گزارش کروں, اس طرح کے منہ شگافیوں سے, اس طرح کے فیصلوں سے
सियासी लोगों के, सियासी रहनुमाओं के रास्ते नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। वेरी गुड, वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा पॉइंट बताया। ये तो आर्जी है, अगर करेंगे भी तो आर्जी होगा, लेकिन उसमें 2 दफा चीफ मिनिस्टरशिप अगर आ जाती है तो वो उनके लिए मसला हो सकता है, क्योंकि तीसरी दफा वो नहीं बन सकेंगे। इसलिए मैं ये पॉइंट उठा रहा था। हारून रशीद साहब, इस वक्त जो पूरा सिनेरियो आप देख रहे हैं, इसमें मैं आखिर में आपसे ये चाहूंगा कि इस वक्त जो कोलिशन है उसको किस तरीके से ये सारी चीजें ब्रिज अप करनी चाहिए ताकि मामला आगे बढ़ सकें, गवर्नेंस जो हम कहते थे कि वो आगे आए और हमें जो लोगों के रियल इश्यूज हैं वो एड्रेस हो सके। एक सादा तरीका तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब के कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाए और उनसे कहा जाए, जैसे पोप मुंतखब किया जाता है, कि मसले को हल करके बाहर निकलें। गुजारिश ये है कि कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि ये जो एतमाद का फुकदान है इसको दूर किया जाए। ये इकट्ठे बैठ जाएं एक दफ़ा और वो गुफ्तगू चाहे 1 दिन चले, 2 दिन चले, 3 दिन चले, 5 दिन चले, और जो भी एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाए, जो भी रिजर्वेशन हैं उनको ख़त्म किया जाए और किसी फार्मूले पे पहुंच जाएं। देखिए, अदम इस्तेहकाम से बुरी चीज़ मुल्कों के लिए कोई नहीं होती। ये महंगाई क्यों हो रही है भाई? ये होर्डिंग वाले तो पहले भी, ये जो थे ज़ख़ीरा अंदोज़, ये तो पहले भी थे, और माफियाज तो पहले भी थी, और सरमायादार तो पहले भी मैनिपुलेट कर रहा था। अब हर रोज कीमत बढ़ रही है अदम इस्तेहकाम की वजह से। मार्केट की जो फोर्सेस हैं उनकी तनाबें टूट गई हैं। बिल्कुल ठीक। इस्तेहकाम जरूरी है, उसके लिए कोलिशन जरूरी है। कोलिशन बहुत जरूरी है। 86% लोग कहते हैं कोलिशन होनी चाहिए। चलें, कशीदगी नहीं होनी टाइम चाहिए, भी जरूरी है, टाइम चाहिए। को खत्म करना भी जरूरी है। और अभी हमारे पास टाइम खत्म हो चुका है। कमर जमान क़ायरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हीटेड डिबेट में आपने हिस्सा लिया और मजा भी आया लोगों को। और ज़फ़र अली शाह साहब, आपका खासतौर पर आइंदा हम पानी का भी इंशाल्लाह एहतमाम करेंगे। ये हीट जनरेट की है। हारून रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये हीटेड डिबेट जो है नाज़रीन, ये होनी चाहिए, और आप भी अपने अपने लेवल पे जब ये करते हैं तो इससे वेंट होता है, जो एंगर होता है या जो इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो होते हैं। आप हमें अपने वेंट जो करने का एक और तरीका भी है कि आप हमें ईमेल्स करते रहें, और ईमेल का एड्रेस है israr@ptv.com.pk, israr@ptv.com.pk। इसी के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी साबिक़ बेशरा। मुझे सरा किसानों को परसों तक के लिए इजाज़त दीजिए। परसों इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।